बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। ईरान पर हमला और फिर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की खबर आने के बाद सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो गई है। ईरान में भी और बाकी दुनिया में भी, गल्फ़ स्टेट्स में, मशरिक़ वस्ता में क्या सूरत हाल है। दुबई, कतर और दीगर जगहों के जो खौफनाक मनाजर सामने आ रहे हैं वो क्या है, वहाँ पर कैसे मामलात हैं, दुनिया कैसे रिएक्ट कर रही है, बाकी दुनिया, दीगर दुनिया। और पाकिस्तान में जो अमरीकी कौंसलेट पर हमला और वहाँ पे इंसानी जानों का ज़िया और ये सारी सूरत हाल जो बनती जा रही है, इस हवाले से मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। ईरान पर हमले के हवाले से हमने कल भी बात की। एक एग्रेशन जारहियत इज़राइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हुई और ज़ाहिर है जो वो चाहते थे एलिमिनेट करना ईरानी क़यादत को, रिजीम चेंज का जो उनका प्रोजेक्ट था या प्लान था उसके मुताबिक उन्होंने काम किया। और आज सुबह जब ये ख़बरें आईं कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए हैं, तो उसके बाद सूरत हाल मज़ीद टेंस हो गई है। ज़ाहिर है ईरानी सुप्रीम लीडर की जो अहमियत है वो अहले तशय्यो के लिए और ईरान के लिए बहुत ज़्यादा है। वो उन्हें अपना रूहानी रहनुमा तस्लीम करते हैं। उन इस हवाले से जो कार्रवाई हुई है उसके बाद पूरी दुनिया में गम और गुस्से की लहर ख़ुसूसन जो अहले तशय्यो है उनके हवाले से नज़र आ रही है। लेकिन ईरान ने अपना जवाब देने का हक़ जो है वो मुसलसल इस्तेमाल किया। अच्छा, उसमें एक तो इसराइल के हवाले से लास्ट टाइम भी हमने देखा, जो गुज़श्ता जून में जब जंग हुई तो ईरान ने जिस तरह से इसराइल पर हमले किए। इस मरतबा चूँकि अमेरिका बराह रास्त इसमें अटैक करने में शामिल था, अमेरिकी सदर ने बार बार इस बात का ऐलान किया, धमकियाँ दी, तो ईरान ने कम से कम 14 मकामात पर जहाँ पर अमेरिकी मफादात थे, अमेरिकी बेसिस थी या अमेरिका के हवाले से इस तरह के मामला थे, वहाँ पर हमले किए हैं और वो भी कल से जारी है। उसमें सऊदी अरब के रियाज़ शहर के हवाले से पहले ख़बर आई, फिर दुबई, अबू धाबी, कतर, मुख्तलिफ़ जगहों से ख़बरें भी आई हैं और उनकी तस्वीर और वीडियो फुटेज भी सामने आ रही है। दुबई में तो गुज़श्ता रात से मुसलसल वहाँ धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। लोग अपने घरों में कैद है एक तरह से। हुकूमत की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि एहतियात करें, बाहर ना निकले। ख़ास तौर पे सुबह, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग, इतवार की सुबह जो अलर्ट आया है, स्पेशल अलर्ट्स जो होते हैं जिसमें मोबाइल अगर ऑफ़ भी हैं तो वो अलर्ट्स उन्हें मिल जाते हैं बेल की सूरत में भी, वहाँ पर उन लोगों को मुतनब्बे किया गया है कि वो एहतियात करें, गैर ज़रूरी बाहर निकलने से परहेज़ करें। स्कूलों में छुट्टियाँ दे दी गई हैं, 4 मार्च तक वो डिस्टेंस लर्निंग होगी, घरों से बैठकर बच्चे पढ़ेंगे। ऑफिसेज़ के हवाले से भी अभी सूरत हाल क्लियर नहीं है कि कल से वर्किंग की पोजीशन क्या होगी। दुबई एयरपोर्ट की फुटेजेस सामने आई हैं जिसके बाद वहाँ पर अटैक हुआ। उसमें मुख्तलिफ आरा हैं कि क्या हुआ है, ड्रोन अटैक हुआ है या मिज़ाइल अटैक हुआ है। वैसे तो दुबई और आसपास के एरियाज़ में मिज़ाइल्स की फुटेजेस काफ़ी सारी मौजूद हैं, वो आ रही हैं। दुबई एयरपोर्ट पर दुबई के जो सरकारी ज़राए हैं उन्होंने भी एतराफ़ किया है कि कम से कम 4 स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। वहाँ पर ये सूरत हाल है। दुबई की UAE की वज़ारत दिफ़ा ने अपने एक तवील ट्वीट में, ये जो हमारे सामने हम देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से अटैक्स को हैंडल किया जा रहा है, जिसमें उनकी तादाद बताई गई है कि 137 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो फायर हुए हैं और 209 ड्रोन्स थे जिनको हैंडल किया गया, मैनेज किया गया या रोका गया। लेकिन ज़ाहिर है सब चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं जा रही। वहाँ पे बहुत सी जगहों पे नुकसानात भी हुए हैं। इसी तरह अबू धाबी में है, दीगर शहरों में है, सऊदी अरेबिया में है, कतर में मुख्तलिफ़ जगहों पर अटैक्स की वीडियोस सामने आ रही हैं। ये सारा कुछ तो पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन दुनिया का रिएक्शन भी साथ साथ है। हमें देखना होगा कि चाइना और रूस के हवाले से, ख़ास तौर पे रूस की वज़ारत दिफ़ा ने एक बड़ा तफसीली बयान जारी किया जिसमें अमेरिका और इज़राइल की
حملے کی مذمت کی ہے اور بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح سے مذاکرات کی طرف جا رہے تھے، اور وہ جوہری تنصیبات جو عالمی ایجنسیز جو ہیں یا فورم جو ہیں ان کی نگرانی میں کام کر رہے ہو، ان پر اٹیک کرنا وہ عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے، اس حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ تو یہ سارا کچھ وہاں پر ہے۔ پاکستان ظاہر ہے پاکستان کا تو بالکل ہمسایہ ملک ہے ایران، پاکستان کا اس حوالے سے کنسرن زیادہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس کو لے کر آگے چلنا ہے اس معاملے کو، اور پاکستان ظاہر ہے کوئی بھی جارحیت نہیں چاہتا، بلکہ پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے۔ مطلب کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید پاکستان کا موقف امریکہ کے ساتھ ہوگا، مطلب کچھ لوگ کیا، ایک تو اور لوگ تو ہو سکتے ہیں لیکن خاص طور پر پی ٹی آئی کے چاہنے والے اس کو بڑا ہی منفی صورتحال میں پورٹرے کر رہے تھے، لیکن حکومت پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے کہ وہ ایران پر حملے کے حق میں نہیں ہے، اور کسی بھی جو ایٹمی حملہ یا کوئی اور دیگر صورت میں پاکستان بھی اپنی طرف سے رسپونڈ کرے گا۔ تو یہ صورتحال جو سامنے آ رہی ہے وہ ہے، اور دوسری طرف پاکستان میں ظاہر ہے اہل تشیع کی بھی بڑی تعداد ہے، پاکستان میں رہنے والے پاکستانی جو ہیں، جب ہم مکتبہ فکر کے حوالے سے بات کریں تو اس حوالے سے جو ایک خطرہ تھا وہ پھر سامنے آیا ہے کہ کراچی میں امریکی قونصلیٹ پر حملہ ہوا، لوگ اس میں ظاہر پھر وہاں پر فائرنگ بھی ہوئی ہے، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 9 لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی خوفناک ایلیمنٹ ہے کہ پاکستان میں لوگ اس طرح سے ریئیکٹ کریں۔ کیوں یہ کانسیپٹ بن رہا ہے کہ کیا پاکستان اس میں انوالو ہے؟ خدا نخواستہ ہرگز نہیں۔ پاکستان کا فرام ڈے ون بڑا کلیئر موقف ہے، امریکہ کے ساتھ تمام تر تعلقات کے باوجود، امریکی صدر کے ساتھ وزیر اعظم کے اور فیلڈ مارشل کے اچھے تعلقات کے باوجود کسی جگہ پاکستان نے ایسا وہ شائبہ بھی نہیں رکھا کہ شاید پاکستان ان کے اس منصوبے کی یا اس حملے کی حمایت کر سکتا ہے۔ نو وے، کہیں بھی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور حملے کے بعد بھی، حملے سے پہلے بھی بڑا کلیئر، بڑا واضح موقف اپنایا کہ پاکستان کسی بھی اس طرح کی حملے کی یا اس طرح کی حرکت کی حمایت نہیں کرے گا۔ پاکستان اس کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود جو جذباتی لوگ ہیں انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اس کا نقصان بھی ہوا ہے، پاکستانی قیمتی جانیں، انسانوں کی ضائع ہونا۔ اور پھر امریکی ایمبیسی نے جو بیان جاری کیا اس کے مطابق وہ اس صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ کراچی میں جو کچھ ہوا ہے، لاہور میں جس طرح سے ٹینشن ہے، اور اسلام آباد میں لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے احتجاج کے لیے۔ مطلب احتجاج ہر شخص کا حق ہے، ہر انسان کا حق ہے، لیکن وہ احتجاج اس طرح سے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ آپ بہت غلط ہوا ہے، ایران پر حملہ 100% غلط ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت جو ہے بالکل غلط ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اس وجہ سے پاکستان میں ایرانی ایمبیسی پر یا ایرانی قونصلیٹس پر حملے کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پاکستان میں یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کی حکومت مختلف اوقات میں، جب پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو خاص طور پہ 2 ملکوں کے حوالے سے اس پہ الزامات لگتے ہیں، اور وہ الزامات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہے حکومت پاکستان کے پاس، جس کی بنیاد پر یہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ جا کر ان ملکوں کی ایمبیسیوں پر حملہ کر دیں؟ ایسا نہیں ممکن، نہ ایسا ہو سکتا ہے، نہ ایسا ہونا چاہیے۔ حکومت نے بھی ظاہر اس کو مینیج کرنا ہے، لیکن مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، میں نے دیکھا وہ شیعہ رہنماؤں کے بیانات اس حوالے سے آ رہے ہیں، وہ لوگوں کو جہاں اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں ایران پر حملے کی وجہ سے، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر وہ اپنے دکھ کا، غم کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں پر لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ وہ پرامن رہیں۔ پاکستان میں یہ بدامنی نہیں ہونی چاہیے، پاکستان امن سے رہے۔ ہاں، پاکستان کا اس میں جو رول ہے وہ حکومت پاکستان ادا کر رہی ہے، اس حوالے سے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہمیں بالکل بھی۔ پاکستان کی حکومت ایران کے ساتھ ہے، ایران کی حکومت کے ساتھ ہے، ایران کے عوام کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ پاکستان میں بدامنی ہو، پاکستان میں امریکی یا کسی اور یورپی ملک کے سفارت خانے پر حملہ کیا جائے، اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کو، مذہبی رہنماؤں کو اس حوالے سے توجہ دینی ہوگی، لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور وہ کر بھی رہے ہیں، نو ڈاؤٹ اس میں کر رہے ہیں۔
یہ بڑا ضروری ہے، حکومت پاکستان نے اس پہ خیال رکھنا ہے۔ جو گلف سٹیٹس میں ہو رہا ہے وہاں پہ ظاہر ہے ان کی حکومتیں اس کو لوگوں کی حفاظت کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ کر رہی ہیں، لیکن یہ جنگ جو چھیڑ دی گئی ہے یہ پورے خطے کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہے اور مزید کرے گی۔ اس میں ابھی یہ براہ راست جنگ ہے، اس کے بعد جو اس کا معاشی وہ آئے گا اثر جو ہے ہمیں نظر آئے گا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے، لوگوں کی جابز کے حوالے سے۔ مطلب مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ، میں 100% اس بات کے خلاف ہوں کہ ایران پر حملہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو، سب کو سوچنا ہوگا کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، لیکن ہم پاکستان کے بھی ساتھ ہیں، اور پاکستان ایک مضبوط اور محفوظ ملک ہوگا تو وہ ایران یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جو ظلم کا شکار ہوگا اس کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کو محفوظ اور مضبوط بنانا ہے، اور پھر ہم نے ظاہر باقیوں کی مدد کرنے کے بھی حوالے سے کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں، جب ہم جہاز میں ٹریول کرتے ہیں نا تو وہ حفاظتی تدابیر بتاتے ہوئے اس میں ایک بتاتے ہیں کہ اگر جہاز میں کسی وقت آکسیجن کا پریشر کم ہو جائے تو آکسیجن ماسک نیچے گرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جس چیز پہ بار بار زور دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے خود ماسک لگانا ہے، اس کے بعد بچوں کو یا بزرگوں کو یا کسی کو ہیلپ کرنی ہے، پہلے خود ماسک لگانا ہے۔ یعنی جب آپ خود اس پوزیشن میں ہوں گے، مستحکم پوزیشن میں ہوں گے، تبھی آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ایران کی، امت مسلمہ کی، تمام ملکوں کی حفاظت کرے۔ سب ملکوں نے سوچ سمجھ کر اپنے اقدامات اٹھانے ہیں جو ان ملکوں کے لوگوں، عوام اور دیگر ممالک سب کے لیے جو ہے وہ مطلب مناسب ہوں، جس میں سب لوگ آرام سے، بہتر طریقے سے اور امن و امان کے ساتھ رہ سکیں۔ شکریہ۔